अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। मुज़म्मिल साहब, ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जानना चाहूँगी आपसे कि वज़ीर-ए-आज़म ने दस्तखत की तकरीब में इशारा करते हुए किसकी तरफ तवज्जो दिलाई? वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे और स्माइल कर रहे थे? आप भी बहुत सादा हैं, सादा सा सवाल पूछती हैं। सारी दुनिया को पता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा था, उन्हें हाय हुआ। अब इसमें ट्विस्ट ये है, एक राय ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ से पूछा कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर किधर हैं? तो फील्ड मार्शल तो शहबाज शरीफ ने कहा वो बैठे हैं सामने, तो हाय हाय हुआ। और एक राय ये है कि शहबाज शरीफ ने उनको कहा कि वो बैठे हैं आपके फेवरेट फील्ड मार्शल, तो ट्रंप ने उनको हाय किया। अब ट्रंप ने पूछा या शहबाज शरीफ ने बताया, इबाहम इतना ही है। अब ये बात तो सिर्फ या ट्रंप या शहबाज शरीफ ही बता सकते हैं, लेकिन हर दो सूरतों में ट्रंप का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए जेस्चर गर्मजोशी का था। हुँ। ऐसा नहीं था कि वो जेस्चर जो था वो कोई नॉर्मल जेस्चर था, वो एक गर्मजोशी का जेस्चर था। एक उसमें आप समझें कि अपनाइत मौजूद थी और ट्रंप और आसिम मुनीर की मोहब्बत उसमें से झलक रही थी। हुँ। अब हमारे जो दोस्त आसिम मुनीर के मुखालिफ हैं, वो इसको जो भी रंग दें, लेकिन फ़िलहाल फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तूती बोल रहा है और ट्रंप उनके गुण गा रहे हैं। ग्रेट फील्ड मार्शल हैं। ग्रेट फील्ड मार्शल, आज भी उन्होंने उनको जो जेस्चर दिया है वो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा नहीं होता है। और बहुत सारे लोग सामने बैठे होते हैं, हेड्स ऑफ द स्टेट ऐसे किसी को हाय नहीं करते हैं साइनिंग सेरेमनी में। तो फिर ट्रम्प का करना, और ट्रम्प जिससे किसी की इज्जत महफूज नहीं, और अलमिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उसके उनसे इज्जत दिला रहा है, ये भी काफ़ी दिलचस्प बात। तो मुज़म्मिल साहब, गज़ा पीस बोर्ड पे चार्टर पे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से दस्तखत किए गए। ये आज की नहीं बल्कि तारीख की सबसे बड़ी खबर है, तो इसमें शमूलियत क्यों अहम है? देखिए, हमारे बहुत सारे दोस्त इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं कि जी पहली बात तो मुखालफत ये कर रहे हैं कि जी पार्लिमान में इस पे बहस होनी चाहिए थी। हुँ। देखें, ये जो डिप्लोमेसी है, सफारतकारी है, ये हुकूमत की डोमेन है, पार्लिमान की डोमेन नहीं है। हुँ। पार्लिमान का काम कानून साजी और आइन साजी है। पार्लिमान का काम पाकिस्तान की सिफारती पॉलिसी बनाना नहीं है। कहाँ लिखा है आइन में कि पाकिस्तान की जो सफारती पॉलिसी है वो पार्लिमान बनाएगी? पार्लिमान आइन बनाएगी, कानून बनाएगी, लेकिन पार्लिमान जो है वो सफारती डिप्लोमेटिक पॉलिसी हुकूमत का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है। तो ये कहना है कि जी इस पे पार्लिमान में इससे पहले अप्रूवल होनी चाहिए थी, वो गलत बात है। हुकूमत रोज़ाना डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर कई फैसले ले रही होती है, किसी मुल्क से मुआहदा कर रही होती है, किसी से नहीं कर रही होती, किसी मुल्क का मुआहदा तोड़ रही होती है। जैसे अफ़गानिस्तान की ट्रेड बंद कर दी हुई है, सऊदी अरब से डिफेंस डील की है, तुर्की के साथ तुर्की उसमें शामिल हो रहा है। बहुत सारे मामला डिप्लोमेटिक फ्रंट पे चल रहे होते हैं। कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई वोट डालना होता है, कोई वोट नहीं डालना होता, किसी ओआईसी में कहीं जाना होता है, कहीं नहीं जाना होता। ये सारी बातें हुकूमत तय करती है, ये हुँ। पार्लियामान तो तय नहीं करती है। तो फिर पार्लियामान से क्यों पूछा जाना चाहिए था, मुझे नहीं समझ आती। अब क्या पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हुँ। ज़रूर बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? जब दुनिया के बड़े इस्लामी ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों बाहर बैठा रहे? आप बताएं। सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है, इजिप्ट है, जो बड़े इस्लामी ममालिक हैं, यूएई है, कतर है, ओमान है, मोरक्को है, बहरीन है। जब सब इसमें शामिल हो रहे हैं, तो हम क्यों अलग नाराज होकर 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठ जाएं? हुँ। हमने जहाँ जानना है, हमने उम्मत मुसलमा के साथ, मुस्लिम ममालिक के साथ ही सियासत करनी है ना। हुँ। और हम क्यों सऊदी अरब और तुर्की को छोड़ के अलग नाराज होकर बैठ जाएं? मुझे नहीं समझ आती। और फिर टेक्निकल बात ये है कि अगर सब इस्लामी ममालिक उसमें बैठ रहे हैं, तो पाकिस्तान के बैठने से वो इस्लामी ममालिक भी मजबूत होंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। हमने उन इस्लामी ममालिक को भी मजबूत किया साथ बैठकर। हमारे ना बैठने से उनका एक वोट कम ही होता हुँ। ना। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि जो लोग बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की मुखालफत कर रहे हैं, या तो वो खित्ते की सियासत को समझते नहीं हैं, या बुग़्ज़ माफिया में कर रहे हैं, मोहब्बत हुसैन में नहीं कर रहे। हुँ। उन्हें कोई फ़लस्तीनी या गज़ा के फ़लस्तीनी अज़ीज़ नहीं है, क्योंकि
غزہ کے فلسطینیوں کا قتل عام تو تب ہی بچ سکتا ہے جب مسلمان ممالک کے بورڈ آف پیس میں بیٹھے ہوں اور وہ کہیں کہ یہ قتل عام بند کرو. اگر وہ بیٹھے ہی نہیں ہوں گے تو قتل عام بند کیسے ہوگا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہے. پھر یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے، سب باتیں آ گئی ہیں. اور جہاں تک فوج بھیجنے والا سوال ہے، آپ اگلا کر دیں گی، تو اس کا تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا. اور پاکستان نے رکھا ہے کہ 67 کے بارڈر پر اسرائیل واپس جائے. لیکن اگر غزہ کے فلسطینیوں کی زندگیاں محفوظ کرنے کے لیے پاکستان کی فوج کو جانا بھی پڑے تو کیوں نہیں جانا چاہیے؟ پیچھے نہیں رہنا چاہیے. ہمارے جانے سے کوئی اسرائیل مضبوط نہیں ہوگا، فلسطینی مضبوط ہوں گے. مسلم ممالک کی فوجیں جانے سے ہم فلسطینیوں کا خیال کریں گے. مجھے دوستوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں. تو مزمل صاحب، جس طرح سے بھی ہم نے اسرائیل کی بات کی، پاکستان کی بات کیا، تو ایک اور سوال ذہن میں آیا ہے کہ کیا اسرائیل کے ساتھ ایک میز پر بیٹھا جا سکتا ہے یا امکانات ہیں؟ دیکھیں، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. بہت سارے مسلم ممالک ہمارے میں تو پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے. ہمارے بہت سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور بہت سارے مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم نہیں بھی کرتے. مثلا ترکی نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے لیکن پاکستان نے نہیں کیا ہوا، سعودی عرب نے نہیں کیا ہوا، یو اے ای نے کیا ہوا ہے. اور بھی مسلم ممالک ہیں جنہوں نے یو اے ای کو اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. لیکن اگر پاکستان نے تسلیم نہیں بھی کیا ہوا تو انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان اور اسرائیل ایک میز پر بیٹھتے ہیں. یو این میں ہم اور اسرائیل ایک میز پر بیٹھتے ہیں، یو این کی سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں ایک میز پر بیٹھتے ہیں، WTO میں بیٹھتے ہیں، اور اتنے فورمز ہیں جہاں پر پاکستان اور اسرائیل اکٹھے بیٹھتے ہیں. 11 ستمبر کو 2025 میں ایمرجنسی جو یو این سیکورٹی کونسل کی میٹنگ تھی آن مڈل ایسٹ، اس میں پاکستان اور اسرائیل دونوں ایک سیکورٹی کونسل میں بیٹھے ہوئے تھے. اب آپ کہیں کہ ہم سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کا بائیکاٹ کر دیں کہ اس میں اسرائیل بیٹھا ہوا ہے. اب پاکستان یو این سیکورٹی کونسل کا پریزیڈنٹ تھا جولائی 2025 میں، اس میں بھی ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں بھی اسرائیل بیٹھا ہوا تھا. تو ہم کہیں جی اسرائیل نے انکار کیا کہ میں پاکستان کی پریزیڈنسی میں نہیں بیٹھوں گا یو این سیکورٹی کونسل میں، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. نہیں، انٹرنیشنل فورمز میں دو ملک ایک دوسرے کو تسلیم نہ بھی کرتے ہوں تو وہ انٹرنیشنل فورمز میں اکٹھے بیٹھتے ہیں. پاکستان اور اسرائیل بھی بیٹھتے ہیں. پاکستان اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. بورڈ آف پیس میں بھی بیٹھے ہوں گے، پر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. ایک میز پر بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا ہے. یہ بات سمجھنے کی، کیونکہ ایک میز پر تو ہم 50 سال سے بیٹھ رہے ہیں. جب سے یو این میں بیٹھے ہیں، اسرائیل بھی بیٹھا ہے، ہم بھی بیٹھے ہیں. WTO میں اور اتنے فورمز ہیں جن پر پاکستان بھی بیٹھا ہے، اسرائیل بھی بیٹھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دوستوں کی دلیل ہے نا کہ جی اب تو آپ بورڈ آف پیس میں اسرائیل کے ساتھ بھی ایک میز پر بیٹھ جائیں گے تو پاکستان کی پالیسی اسرائیل والی ختم ہو جائے گی، میں نہیں سمجھتا اس دلیل میں قوت ہے. تو مزمل صاحب، ہم نے دیکھا کہ ملیحہ لودھی صاحبہ، پھر مولانا فضل الرحمان کی اگر بات کریں تو مولانا صاحب نے جتنی مخالفت کی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اتنی سخت ناپسندیدگی کا، مخالفت کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کا اگر جائزہ لیں جو انہوں نے پارلیمان میں کی ہے، پہلا انہوں نے کہا کہ پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اس کا میں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں آپ کو کہ پارلیمان کو اعتماد میں لینا ضروری نہیں تھا. آئین پاکستان کے تحت یہ ایگزیکٹو کی ڈومین ہے. مطلب اگر مولانا بار بار اپنی تقریر میں 73 کا آئین کرتے ہیں تو 73 کے آئین میں یہ جو ڈپلومیسی کا فرنٹ ہے، معاہدے کرنا، حکومتوں کے ساتھ ڈیل کرنا، یہ ایگزیکٹو کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، پارلیمان کا کام نہیں ہے. ہر ڈپلومیٹ، میں نے پھر پہلے بھی کہا ہے، پھر کہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کی اگر بات مان لیں، اگر ہر ڈپلومیٹک پیش رفت پہلے پارلیمان میں لائی جائے اور وہ متنازع بنا دی جائے تو پھر حکومت تو مفلوج ہو جائے گی. پھر حکومت کے پاس کیا اختیار ہے؟ پھر حکومت تو پارلیمان کی ہوگی. پارلیمان کی حکومت نہیں ہے، پارلیمان میں ایک اکثریتی پارٹی کی حکومت ہے، پورے پارلیمان کی تو حکومت نہیں ہے. تو اس لیے میرے خیال میں مولانا کی تنقید جو ہے وہ نہ تو آئینی طور پہ درست ہے اور نہ ہی میرا خیال ہے سیاسی حالات کے طور پہ درست ہے. ایک طرف تو یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں، آپ افغانستان سے بات چیت کریں، اور دوسری طرف وہی لوگ کہتے ہیں بورڈ آف پیس کا ممبر نہ بنے. مطلب ایک جب ان سے بات کرو تو یہ کہتے ہیں نہیں آپ دہشت گردوں سے بھی مذاکرات کریں، وہ جو ہمارے بچے مار رہے ہیں نا ان سے بھی بیٹھ کے مذاکرات کریں. اور دوسری طرف کہتے ہیں بورڈ آف پیس کے ممبر نہ بنے. آپ بتائیں اس میں کیا ہے؟
اب इंतजार रही है। یہ کہ جی پاکستان کو نے کوئی خفیہ شمولیت کر لی ہے. خفیہ شمولیت کیا ہے؟ پاکستان امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلے عام پاکستان کو دعوت دی. پاکستان نے سوچا اور اس کے بعد پاکستان نے اس دعوت کو قبول کر لیا، جیسے کہ 8 اور مسلم ممالک نے قبول کیا ہے. پاکستان نے کوئی راتوں رات اسرائیل کو قبول ابراہیم اکارڈ سائن کر دیے. مجھے نہیں لگتا کہ کابینہ کو اعتماد میں لینا بھی ایک انتظامی معاملہ ہے. کوئی قوم کو بے خبر نہیں رکھا گیا. 2 مہینے سے بات ہو رہی تھی بورڈ آف پیس میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. میرا خیال ہے مولانا نے کوئی شاید حکومت کے خلاف غصہ نکالنا تھا، کسی کافی بات دنوں کی سے خار انہوں نکالی ہے۔ نے غصہ نکال دیا ہے. ادروائز ان کی تقریر کوئی حقائق پر مبنی نہیں ہے. تو مزمل صاحب، یہ جو بانی پی ٹی آئی کی 2014 کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے، تو کیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے سوشل میڈیا پر؟ اصل میں جب سے غزہ کی جنگ شروع ہوئی ہے نا، اب 2023 سے 24 سے، تب سے تو بانی پی ٹی آئی کا کوئی ٹویٹ نہیں ہے غزہ کے حق میں. مطلب ان کے سینکڑوں ٹویٹ ہیں. اس کے بعد وہ جیل سے بھی ٹویٹ کرتے ہیں. یہ 2014 میں تو ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے نا. 2014 میں تو ابھی انہیں یہودی پیٹرنیج نہیں ملی تھی. ہمیں ٹویٹ دکھائیں جب وہ وزیر اعظم بن گئے تھے. ہمیں ٹویٹ دکھائیں جب یہ غزہ پر اسرائیل نے ابھی حالیہ جارحیت کی ہے تو انہوں نے لکھا ہو کہ آئی اسٹینڈ ود غزہ. اب وہ ٹویٹ دکھا دیں تو ہم مان جائیں. پرانے ٹویٹ دکھا کر کوئی سچے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج جو 2024 میں لڑائی شروع ہوئی ہے، جو غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام ہوا ہے، اس 2024 میں اس قتل عام کے بعد کیا عمران خان نے آئی اسٹینڈ ود غزہ کا ٹویٹ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. 2014 کا نکال کے سچے نہیں ہو سکتے. تب تک تو بھی کوئی آپ کی لاٹری نہیں نکلی تھی. لاٹری نکلنے کے بعد بتائیں نا کہ آپ غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں. بات تو درست کی ہے. تو مزمل صاحب، پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور بڑی اہم مثبت پیش رفت ہوئی ہے، اہم خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے کہ شرح سود کی اگر ہم بات کریں تو سنگل ڈیجٹ پر آ گیا، لیکن اس کے ثمرات کی بات کریں تو وہ تو عوام تک نہیں پہنچ رہے. پھر یہ کیسے کامیابی ہے؟ پھر کیسے یہ ایک مثبت پیش رفت ہوئی؟ دیکھیں، شرح سود جو ہے نا وہ کاروبار کو آسان کرتی ہے کسی بھی ملک میں، اور دنیا میں تو شرح سود مائنس میں بھی رہتی ہے، 0% بھی رہتی ہے. پاکستان میں یہ شرح سود 22% پہ چلی گئی تھی اور کاروبار کرنا عملی طور پہ ناممکن ہو گیا تھا. کوئی بندہ بینک سے قرض لے ہی نہیں سکتا تھا. کون 22% سود ادا کر سکتا ہے؟ لیکن اب یہ کوئی 9.5% پہ آ گیا ہے یا 10% پہ آ گیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس کو 6-7% پہ رہنا چاہیے، 5-6% پہ رہنا چاہیے. کسی بھی کاروبار میں 10% سے زیادہ پروفٹ نہیں ہوتا. کون سا کاروباری آدمی ہے جو بینک سے قرضہ لے اور 10% بینک کو بھی دے دے اور اس کے بعد اپنے پاس بھی کچھ بچا لے؟ ممکن نہیں ہوتا. میرا خیال ہے شرح سود اچھی بات ہے، 22% سے 9.5%، 10% پہ آ گئی ہے. لیکن میرے خیال میں اس کو 5-6% پہ لے کے آئیں گے تو ہی اکانومی گرو کرے گی، تو ہی کاروبار چل سکتا ہے. تو مزمل صاحب، ثانیہ گل پلازا افسوسناک واقعہ. تو مزمل صاحب، اس کے بعد اب ایم کیو ایم کی جانب سے جو موقف سامنے آیا ہے، مطالبہ سامنے آیا ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کو رول بیک کیا جائے، کراچی کو وفاق میں شامل کیا جائے، تو کتنی حد تک آپ ان کے مطالبے کو درست سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں کوئی کراچی کو وفاق میں شامل کرنے کے تو حق میں نہیں. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس طرح تو کل کو کہیں گے کوئٹہ کو بھی وفاق میں شامل کر لیں، پشاور کو بھی وفاق میں شامل کر لیں، لاہور کو بھی وفاق میں شامل کر لیں. وہ سندھ کا کیپٹل ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ سندھ کی موجودہ حکومت جو ہے وہ کراچی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، کراچی پر وسائل نہیں خرچ ہو رہے، اور اس کی وجہ پروونشل فنانس کمیشن کا نہ ہونا ہے، وسائل کی نچلی سطح پر تقسیم نہ ہونا ہے. وہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ سندھ کی حکومت نااہل ہے، نالائق ہے. میں 18ویں ترمیم کے بھی خلاف ہوں. میں 18ویں ترمیم کے حق میں نہیں ہوں. میں ذاتی طور پہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہوں، اور میرے خیال میں 18ویں ترمیم کو ختم ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں پاکستان کمزور ہوا ہے، وفاق پاکستان کمزور ہوا ہے. لیکن یہ کہ کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری قرار دیا جائے، میں اس کے حق میں. تو مزمل صاحب، ایمان مزاری کی ایک ویڈیو وائرل ہے کہ جس میں وہ پولیس کے ڈر سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، پھر حفیظ میرٹھی کی آباد رہیں گے، ویرانے شاداب رہیں گی، زنجیریں سن رہی ہیں. تو یہ کیسا انقلاب؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میرا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار کے صدر سے سوال ہے کہ کیا وہ پاکستان کے عام شہری کو، سب کو جن کو گرفتاری کا خوف ہو، ان کے لیے اپنا بار روم کھولیں گے؟ لیکن نا، یہ ملک یکساں نظام انصاف پر قائم ہے. جو سہولت واجد گیلانی صاحب نے ایمان مظاہری کو اور ہادی کو دی ہے، وہ پاکستان کے عام شہری کو دینے کے لیے تیار ہیں.
नहीं। اور اگر اسپیشل سلوک ہے تو اسپیشل سلوک کے تو ہم حق میں نہیں ہیں، لیکن انہیں جج افضل مجوکا کی عدالت میں پیش ہونا چاہیے، اپنے ٹرائل کا سامنا کرنا چاہیے. ٹرائل ختم نہیں ہوا ہے، اور اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے یا وہ گرفتاری سے نہیں ڈرتی ہیں تو پھر اتنا چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میرا مطلب اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ میں گرفتاری سے نہیں ڈرتی ہوں، میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، تو آپ 2 دن سے بار روم میں چھپ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کو سامنے آ کے گرفتاری دے دینی چاہیے. تو مزمل صاحب، پارلیمان کا جو مشترکہ اجلاس دوبارہ مؤخر ہو گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اب تو پھر جمعے کو بلا لیا ہے انہوں نے. ہوں اصل پھڈا دانش اسکول کے اوپر ہے. ہوں پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ دانش اسکول جو ہے وہ پروونشل چیپٹر ہے، ہوں اور شہباز شریف کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، وہ دانش اسکول بنانا چاہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے زیر اہتمام. اور یہ اس پر پیپلز پارٹی سے اختلاف ہے. میرا خیال ہے کوئی درمیانی راہ نکلے گی، کیونکہ شہباز شریف بھی دانش اسکول کے پروجیکٹ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا.